नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक हिल्म और बुर्दबारी है। वक़ार के साथ रहना, बर्दाश्त करना, तहम्मुल रखना। हिल्म और बुर्दबारी के सही मतलब ये हैं कि इंतकाम की कुदरत के बावजूद किसी नागवार या इश्तियाल अंगेज़ बात को बर्दाश्त कर लिया जाए। यह कुदरत सबसे ज़्यादा तो अल्लाह ताला ही की है, अल्लाह के पास है। ये वस्फ़, ये अखलाकी वस्फ़ सबसे ज़्यादा अल्लाह का वस्फ़ है। हदीस शरीफ में है कि सबसे ज़्यादा तहम्मुल वाला बुर्दबार ख़ुद अल्लाह ताला है। इंसान न जाने कैसे कैसे अल्फाज उसको कहते रहते हैं। यहाँ किसी में कोई कमी आती है तो बाज़ औक़ात अल्लाह ताला को ही बुरा भला कहने लगते हैं, कोसने लगते हैं। ये सोचते भी नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं। ये उसका तहम्मुल है, ये उसकी बुर्दबारी है, ये उसका वक़ार है, ये उसकी बर्दाश्त है। और वो हमसे भी यही चाहता है कि हम अपने अखलाकी महासिन में, हम अपनी आदात में एक आदत बुर्दबारी की, हिल्म की, बर्दाश्त की और तहम्मुल की भी पैदा करें। जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का इजहार किया है, जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी ताकत का इजहार किया है, वहाँ वहाँ अल्लाह ताला ने अपने हिल्म और बुर्दबारी का भी इजहार किया है। जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ज़िक्र फरमाते हैं कि वो ताकत रखते हैं, वो कुदरत रखते हैं, वहाँ वहाँ अल्लाह ताला अपनी हिल्म का, तहम्मुल का, अपनी बुर्दबारी का भी ज़िक्र करते हैं। वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम, अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला है, बड़ा बुर्दबार है। इन्नहु काना हलीमन गफ़ूरा, अल्लाह ताला सूरह इसराइल में बताते हैं कि वो इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम, सूरह आल इमरान में बख्शने वाले हैं, बुर्दबार हैं, बावक़ार हैं। अल्लाह ताला की ये शान हलीमी किसी किस्म की खुदा न खास्ता बुज़दिली की अलामत तो नहीं, अदम कुदरत की अलामत भी नहीं। वो तो कदीर है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है, जो चाहे कर सकता है, जितना चाहे इंतकाम ले सकता है। लेकिन अल्लाह ताला की ये सिफ़त हलीमी बंदों के साथ बेइंतहा मोहब्बत और प्यार की अलामत और नतीजा है। जिस तरह अभी पहले चंद आयात मैंने आपको सुनाई कि वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम, इन्नहु लगफ़ूरुन हलीम, इसमें अल्लाह ने अपनी हलीमी की सिफ़त को बख्शीश की सिफ़त के साथ साथ बताया है। इसी तरह दूसरी जगह अल्लाह ताला ने अपनी हलीमी की सिफ़त को इल्म के साथ भी बताया है। वल्लाहु अलीमुन हलीम, अल्लाह ताला हिल्म वाला है और इल्म वाला है। इन्नल्लाह लअलीमुन हलीम, अल्लाह ताला के पास इल्म भी है और बुर्दबारी भी है। वकानल्लाहु अलीमन हलीमा, और अल्लाह ताला तो यकीनन इल्म वाला है और बुर्दबारी वाला है, हिल्म वाला है। इन आयात से ये ज़ाहिर करना मकसूद है कि वो इंसानों की तरह बेजाने बूझे या महदूद इल्म की वजह से बुर्दबारी नहीं करता है, और बल्कि पूरे इल्म और हर चीज़ पर कुदरत रखने के नतीजे से बाखबर होकर बुर्दबारी फरमाता है। वल्लाहु गनीयुन हलीम, अल्लाह ताला गनी है, बेनियाज है, हर चीज़ का मालिक और वारिस है, मगर साथ में बुर्दबार भी है, बर्दाश्त वाला भी है। अल्लाह ताला गनी है और तहम्मुल वाला है। इंसानों में बुर्दबारी और बर्दाश्त अक्सर किसी न किसी कमज़ोरी की वजह से होती है, लेकिन अल्लाह ताला का हिल्म और बुर्दबारी किसी कमज़ोरी या किसी ज़ोफ़ या किसी कमी का नतीजा नहीं है, बल्कि अल्लाह की ज़ात हर हैसियत से गनी है। बुर्दबारी को अखलाकी हैसियत से हर हालत में ही अल्लाह ताला ने तारीफ़ के काबिल कहा है, लेकिन उसकी एक हैसियत ऐसी है जिससे बाज़ कम अक्ल लोगों के नज़दीक हलीमी और बुर्दबारी इंसान की बुज़दिली की अलामत या नतीजा है। इसलिए इसके मुकाबले में वो सरकश हो जाते हैं, अपने आप को बहादुर साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर खामोश हो जाएंगे या किसी बात पर सह जाएंगे, वक़ार और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करेंगे, तो ये इस बात की अलामत तसव्वुर की जाएगी कि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। अगर कुछ होता तो बर्दाश्त न करते, और सब कुछ है इसलिए बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इसकी नफ़ी फरमाई है। अल्लाह ताला तो हर चीज़ का मालिक है, लेकिन उसके साथ साथ बुर्दबार भी है,
تحمل والا اور برداشت والا بھی ہے، باوقار بھی ہے۔ اس چیز کی ضد اس طرح سے بھی بتائی جا سکتی ہے کہ یہاں کچھ ہو اور وہاں آپ ریئیکٹ کر دیں اور فوراً اس طرح سے اشتعال میں آ جائیں کہ ابھی کے ابھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور بدلہ لینا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری مٹی گوندھی ہے، اسے ہماری فطرت کا پتہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اپنے بندوں کے مزاج سے اللہ تعالیٰ واقف تھا، اسی لیے اس نے اپنی بردباری اور اپنی سختی اور پکڑ دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، تاکہ اس کی سخت گیری کی وجہ سے بندوں میں مایوسی اور بردباری کی وجہ سے بندوں میں سرکشی پیدا نہ ہو جائے۔ سورہ بقرہ میں ہے، اور جان رکھو کہ اللہ کو معلوم ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، تو اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ بخشش والا اور تحمل والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید تک سے واقف ہے، ایسے عالم الغیب سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، اسی لیے ایک طرف تو اس کی گرفت سے ہمیشہ ڈرتے رہو کہ پکڑ لے گا، سخت عذاب اور سخت سزا بھی دے سکتا ہے، اور دوسری طرف اس کی بخشش اور بردباری بھی عام ہے، اس لیے اس سے پر امید بھی رہو، بے خوف نہ ہو جاؤ کہ وہ حلیم ہے، بردبار ہے، کچھ نہیں کہے گا۔ اگر بار بار روکنے کے باوجود بھی نہیں رکو گے تو سزا بھی دے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ جہنم اس نے تیار کر رکھی ہے اپنے نافرمان اور کافر لوگوں کے لیے، اور وہ اس سے بھر دے گا، اور انسان اور پتھر، جنات اس جہنم کا ایندھن بنیں گے، کیونکہ اس نے بار بار عذاب سے ڈرایا ہے اور وہ نہیں ڈرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی بخشش اور اس کی بردباری سے پر امید بھی رہو کہ اگر تم واپس آنا چاہتے ہو تو وہ ہر وقت تمہیں واپس لینے کو تیار بیٹھا ہے، بہت حلیم ہے، بہت بردبار ہے۔ نیکی کے معاملات میں مخلصانہ خرچ کرنے کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ۔ سورۃ تغابن کی آیت ہے، اگر تم اللہ کو قرض دو جیسا کہ اسے قرض دیا جاتا ہے، قرض دینے کا حق ہے، تو وہ اس کو دگنا کر کے لوٹائے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تو قدردان ہے، تحمل والا ہے، بردبار ہے۔ عزیزان گرامی، تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔ ویلکم بیک عزیزان گرامی، ہم اللہ تعالیٰ کی قدردانی کی بات کر رہے تھے۔ وہ عظیم ہستی کی قدردانی ایک طرف تو یہ ہے کہ جو مال آپ اس کی راہ میں دیتے ہیں وہ اس کو دگنا کر کر کے لوٹاتا ہے اور کئی کئی گنا کر کے آپ کو دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں دینے والوں کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ اس کی بردباری اور حلیمی کا اظہار ہے۔ یعنی آپ اس کی راہ میں دیتے ہیں، اس کو وہ اکاؤنٹ میں بھی رکھتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، لیکن چونکہ آپ اس کو دیتے ہیں اس کی قدر کر رہا ہے، کئی کئی گنا بڑھا رہا ہے۔ اب چونکہ اس کی تحمل اور بردباری کی صفت کی بھی تذکرہ کرنا ہے اور اظہار کرنا ہے، تو اس کے لیے اس نے یہ اظہار دے دیا، یہ وعدہ دے دیا کہ اب آپ کو عام معافی ہے، آپ کے گناہوں کو دھو ڈالے گا، معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک فلسفیانہ نکتہ بھی بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی قصوروار پر ہمیں غصہ آ جاتا ہے تو اس وقت ہم اس کے عیب کے سوا کچھ دیکھنے نہیں پاتے۔ یعنی ایک شخص اگر آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ایک ہمارا مجرم ہے، قصوروار ہے، اب وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر چکا ہے تو ہمیں اس کی کوئی خوبی، کوئی اچھائی جو اب تک وہ ہمارے ساتھ کرتا رہا ہوتا ہے ہمیں نظر نہیں آتی۔ صرف ایک عیب کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے وہی دکھتا ہے، اور وہ بڑا بڑا ہوتا جاتا ہے، اور ایک کے بعد ایک شیطان ہمیں غصے میں بھڑکاتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ اس ایک شخص میں کتنی خوبیاں ہیں، ہم ایک وقت میں اس شخص کی کتنی خوبیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ ایک عیب ہے جس پر اس وقت ہم آگ بگولا ہو رہے ہیں، یہ ایک غلطی ہے، تو ہمارے اندر حلم پیدا ہو جائے گا، تحمل آ جائے گا، برداشت آ جائے گی، اور یہ صفت الہی ہے کہ جس وقت ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں، ہم بدکار ہوتے ہیں، گنہگار سیاہکار ہوتے ہیں،
تو اس وقت وہ ہمارے اس ایک گناہ کو نہیں کسی نہ کسی خوبی کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اپنے تحمل کی وجہ سے، حلم کی وجہ سے ہمیں چانس دیتا ہے، موقع دیتا ہے واپسی کا، لوٹنے کا، توبہ کا. اور اللہ تعالیٰ اسی بات کی قدردانی کرتا ہے جب ایک مخلص انسان مخلص ہو کر، بے لوث ہو کر، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خیرات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی اس ادا کو پسند کرتے ہوئے اس کے کئی گناہ دھو ڈالتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو بخش دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حلم اور اس کے تحمل کی اظہار کا ایک بہت حسین انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، گناہوں سے درگزر فرما دے اس بات کے لیے کہ اس نے اس کے کسی ضرورت مند بندے کا خیال رکھا ہے. اس بردباری کی صفت سے انبیاء کرام بہت متصف رہے ہیں. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفات پیدا فرمائیں جن کی بنیادوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اسلام کی عمارت تعمیر ہوئی ہے. خاص طور سے اس خوبی سے وہ سرفراز ہوئے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس وقت تک حضرت ابراہیم اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں روک نہ دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. سورہ توبہ کی آیت ہے. حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے ہرگز استغفار نہ کرتے مگر چونکہ وہ وعدہ کر چکے تھے کہ میں آپ کے لیے توبہ کروں گا، اس لیے وہ استغفار کرتے رہے. پھر جو ہی ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو باپ سے مطلقاً دستبردار ہو گئے. بے شک ابراہیم بے حد نرم دل اور بردبار انسان تھے. دوسری آیت میں اسی موقع پر جہاں قوم لوط کی بربادی کی خبر پائی تو اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے خصوصی التجا کی. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ التجا پسند آئی اور سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. بے شک ابراہیم بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے انسان تھے. قرآن مجید کی ان آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حلم، بردباری، عفو درگزر، نرمی، رفق، لطف اور صبر و استقبال کے مجموعے کا نام ان دو باتوں میں ہے، بردباری اور حلم، تحمل اور برداشت. ایک شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا ایک حلم اور دوسرے جلد بازی نہ کرنا، یعنی اپنے کام کو سوچ سمجھ کے کرنا اور بردبار ہونا. یہ دونوں صفات اللہ کو بہت پسند ہیں اور تم میں یہ دونوں صفات ہیں. یعنی تحمل اور بردباری کے علاوہ اگر کوئی بات پیش آ جائے تو سوچے سمجھے کوئی انسان فیصلہ کرے، غصے میں آ کے کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے اسے نقصان ہو. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں آ کے، آپ کے دربار میں آ کے بار بار درخواست کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے جو مجھے اللہ کے قریب کر دے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو، اگر غصہ آ بھی جائے تو ضبط کر لیا کرو، تحمل کا مظاہرہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پہ ضبط کر لے، کنٹرول کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص باوجود قدرت کے، طاقت کے غصے کو ضبط کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سب کے سامنے بلا کر خاص انعام کا مستحق بتلائیں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ ملتا ہوں وہ مجھے کاٹتے ہیں، میں بھلائی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ جہالت برتتے ہیں، میں تحمل کا مظاہرہ کرتا ہوں وہ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو تم ان کے منہ میں گرم راکھ بھرتے ہو
جب تک کہ تم اس حالت پر قائم رہو گے اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوتی رہے گی۔ عزیزان گرامی، تحمل اور بردباری کا سب سے بڑا مظاہرہ، جس میں عفو و درگزر کی بھی جھلک ہے، لیکن تحمل کی اس سے بڑی مثال دنیا میں اور کبھی کہیں پر بھی نہیں ملے گی، جو فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی دے کر کی، اور خصوصاً ہند کے ساتھ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، لیکن آپ نے نہایت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود پکارتے ہوئے اس کو کہا، ہند ہم نے تمہیں معاف کیا، اور وہ شرمندہ ہو کر بولی، یا رسول اللہ، آج سے پہلے خدا کی قسم میں نے جتنی نفرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خیمے والے یعنی ان کے ساتھیوں سے کی ہے، ان سے بڑھ کر کسی سے نہیں کی، اور خدا کی قسم میں آج وعدہ کرتی ہوں، آج اور آج کے بعد جتنی محبت، جتنا احترام اور جتنی عزت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خیمے والوں کی کروں گی اور کسی کی نہیں کروں گی۔ یہ اثر اس کے دل پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحمل کے اظہار کے بعد ہوا تھا۔ اسی طرح سے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عورتیں اونچی آواز میں بات کر رہی تھیں، اپنی باتیں کر رہی ہیں، بلکہ غل غپاڑہ کیے چلی جا رہی ہیں۔ حضرت عمر تشریف لے آئے تو یہ ساری عورتیں بکھر گئیں، بھاگنے لگیں، ادھر ادھر ہونے لگیں۔ حضرت عمر نے آواز دے کر کہا، اے دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ رک جاؤ، بھاگ کہاں رہی ہو؟ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی اور ان کے سامنے آپس میں اونچی آواز میں اور اس طرح سے باتیں کر رہی ہو تو مجھ سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ انہوں نے دور ہی سے جواب دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت تم بہت تیز ہو، آپ میں تو بہت تحمل ہے، آپ میں تو بہت برداشت ہے، تم میں اتنی برداشت کہاں، اس لیے ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے، تم غصے والے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت متحمل مزاج کے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے پروردگار کی قسم ہے، شیطان جس راستے پر تمہیں دیکھ لیتا ہے، تمہاری ہیبت کے پیش نظر وہ راستہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تم سے ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر غصے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد تحمل والے، ٹھنڈے مزاج کے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر کو جب کہا گیا، لوگوں نے کہا کہ آپ حضرت عمر کو اپنی جگہ پہ خلیفہ بناتے ہیں، ان میں تو بہت غصہ ہے، تو حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ چونکہ میں بہت ٹھنڈے مزاج کا ہوں، مجھ میں بہت تحمل ہے، تو وہ غصہ کرتے ہیں، جب ان کے سر پہ پڑے گی تو وہ صرف تحمل اور بردباری دکھائیں گے، اور پھر یہی ہوا، حضرت عمر سے بڑھ کر متحمل اور کوئی نہ رہا۔ عزیزان گرامی، آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے اندر حلم اور بردباری پیدا کرے، اور ہمیں پھر سے ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو اعلیٰ ظرفی دکھانے کے لیے موقع عطا کرے، اور ہم اس موقع کو اپنے کام میں لائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی گناہوں سے منہ موڑ دے، برائی سے رشتہ میرا توڑ دے، الہی گناہوں سے منہ موڑ دے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک تواضع اور انکساری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے یہ امید رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جھکا کر جئیں، اور کبریائی یا بڑائی صرف اللہ ہی کو حقدار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صرف اس بات کا حقدار ہے کہ وہ کبر کر سکے، اور اللہ تعالیٰ سے شیطان کا جھگڑا بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے، جو اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے برباد کر دوں گا۔